Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Commodore Sadeed Malik, Chief Executive Officer of Karachi Council on Foreign Relations. We start today's proceedings with tilawat of an ayah from the Holy Quran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-Azim. Honorable Mr. Sardar Ahmad Shakib, Chargé d'Affaires of Islamic Republic of Afghanistan in Islamabad, distinguished participants, Chairman and Governors of Karachi Council on Foreign Relations, learned members, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. All of you are well aware of the activities of Karachi Council on Foreign Relations, and I have also introduced the same thing with Honorable Sardar Ahmad Khan Shakib through email. So I skip the basic introduction to KCFR, and I may inform you, ladies and gentlemen, that today's webinar shall be moderated by Dr. Huma Bakai, who is an Associate Professor and Associate Dean, Faculty of Business Administration at IBA, Karachi, and also she is also our Vice Chairperson. She has edited and authored a large number of books, including Pakistan-Afghanistan Relations, Pitfalls and Way Forward. That is why she has specially been invited to moderate today's webinar. May I now request Sardar Ahmad Khan Shakib Sahib to kindly address us. Sardar Ahmad Khan Shakib. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. I would like to thank the Karachi Council on Foreign Relations for inviting me to this webinar to share information on the current situation in Afghanistan with respected participants. As you know, Afghanistan is very strategically located in terms of rich cultural and natural resources. Foreign invasions. Historically, from the time of Alexander the Great to the rise of the Afghan Empire and from the Cold War to the Russian invasion and the subsequent US-led NATO invasion, our country has been the center of global changes. While in reverse, the fate of Afghanistan also depends on both regional and international political developments. In the last two decades, the US-led NATO invasion has overwhelmed our citizens, and after many sacrifice, God has granted them a great victory. The vision of the new Islamic government is to transform Afghanistan once again into a crossroad of cultures and civilization, to get closer to the world, especially to the region and our neighbors. Over the past 2 decades, Afghanistan's long-standing relationship with the Islamic Republic of Pakistan as a close neighbor has been based on the common interest of peace, development and prosperity. Over the past 4 decades,
Pakistan has welcomed and provided shelter to millions of Afghan refugees, for which we thank the government and the people of Pakistan. In addition, Pakistan's position and support after the withdrawal of US-led forces from Afghanistan were also truly commendable. Moreover, I would like to thank the Prime Minister of Pakistan for dedicating about 5 billion Pakistani rupees to Afghanistan as a humanitarian package. As the representative of the Islamic Emirate of Afghanistan, I commend the continued effort of the government of Pakistan, the charitable and social institution, the business community, and the people of Pakistan to support Afghans. Finally, I would like to point out that the Islamic Emirate of Afghanistan possesses all the essential elements of an independent state and calls on the international community to recognize us and let us enter a new era of political and economic relations and the region and beyond the region and beyond. Thank you so much. Assalamu alaikum and good morning, ladies and gentlemen. Thank you for joining us. We have 31 participants with us as of right now, and we are also grateful to Sardar Ahmad Khan Shakib, who is the political representative of the government of the Islamic Republic of Afghanistan, to have joined us. And we will now open the floor for the for a Q&A session, and the Q&A session would largely be in Urdu. تو سردار احمد خان شکیب صاحب، کل ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ایک تحریک طالبان پاکستان کا مطلوب شخص افغانستان میں مارا گیا ہے. اس کو پاکستان میں بہت اچھی طور پہ دیکھا جا رہا ہے. کیا اس صورتحال کو ہم اس طور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت جو انٹریم گورنمنٹ ہے وہ اس بات سے کمیٹڈ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے لیے افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمیں انوائٹ کیا اس پروگرام میں. تو آپ کی سوال کے متعلق میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی امارت کی پالیسی یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس پالیسی کو اس ساحت کے اوپر اسلامی امارت قائم ہے اور ہمیشہ کے لیے یہی ہمارے سٹینس رہے گا. اور ہم کسی کو صرف پاکستان میں یہ پوری ریجن پوری ورلڈ کو کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرے. کس طور اس کو آپ انشور کر رہے ہیں؟ آپ اس بات کو کیسے قوی بنا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا؟ ظاہر بات ہے ہم اپنے پالیسیز اس طرح بنائیں گے کہ ہمارے زمین کو کسی کے خلاف استعمال نہ ہو، اور ہم اس کو جس طریقے سے اپنے ریسورسز اپنے طریقہ کار سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اسی طرح کریں گے. کیونکہ یہ ہمارے ملک کے ہمارے اپنے لوگوں کے مفاد میں نہیں کہ ہمارے چونکہ ہمارے افغانستان کی سرزمین ہمارے افغانستان پوری 40 سال سے اس مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم آئندہ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان پرامن رہے اور نہ کسی اور کے خلاف ہم اپنے سرزمین کو استعمال کریں، نہ کسی اور کو اجازت دے، تاکہ ہم لوگ اپنے ملک میں اپنی سرزمین کو ان کے لیے ایک امن کا گہوارہ بنا دے. تو اس طریقے سے ہم باقی جو لوگ ہیں جو کچھ خرابیاں پیدا کرنا چاہتا ہے یا کسی کے خلاف،
تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے ریسورسز اپنے پالیسی کے مطابق اس کو کنٹرول کریں گے. بہت بہت شکریہ. آپ سے دوسرا سوال ہے قریشی عثمان صاحب کا. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے فینسنگ کے ایشو کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں فینس کو اکھاڑنے کی کوشش کی گئی تھی. اس وقت کیا آپ کی حکومت کا موقف ہے؟ جو فینسنگ کی جا رہی ہے 94% کمپلیٹ ہو گئی ہے اور پاکستان کی حکومت کا اور فوج کا یہ ریزولو ہے کہ اسے 100% کمپلیٹ کیا جائے گا. آپ کی حکومت کا فینس کے حوالے سے کیا ٹیک ہے؟ آپ اس کو کس طور دیکھتے ہیں اور کیا یہ آپ انشور کریں گے کہ اسے آئندہ اکھاڑا نہ جائے؟ اصل میں جو بھی مسائل ہے اسی طرح یہ لائن میں جو مسئلے آتے رہتے ہیں ہمیشہ نیبرز کے ساتھ، ہمیشہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جا سکے. اسی طریقے سے جو مسئلے 2-3 چھوٹے سے مسئلے علاقائی طور پر پیش آئے تو اس کے لیے ہمارے حکومت اور پاکستان کے لیے ایک وقت گیا ہوا ہے. کابل آج کل کابل میں ہے اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے تاکہ مسئلے بنیادی طور پر حل کیا جائے اور یہ جو پرابلم ہے جو مسئلے ان کو نمٹا دیا جائے. تو اس کو لیکن آپ فینس کے خلاف نہیں ہیں، آپ فینس کے خلاف نہیں ہیں. تو یہ بات افغانستان کی حکومت کو ابھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. جو مسائل جس کی جو بھی اختلافات ہے جو بھی مسئلے ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کوئی اختلاف ہے فینس کے حوالے سے؟ تو وہ بعد میں ابھی اس وقت یہ حالت نہیں آئی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی پرابلم آئی ہے آس پاس اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. داعش کے حوالے سے کیا پالیسی ہے اور آپ داعش اور ٹی ٹی پی کو افغانستان میں کام کرتا اگر وہ وہاں ہیں موجود ہیں تو اس کے حوالے سے افغانستان کی کیا سوچ ہے؟ وہ اس پہ کس طور قابو کر رہا ہے بالخصوص داعش کے حوالے سے؟ ISIS کے حوالے سے آپ کی حکومت کیا سٹیپس لے رہی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور تحریک طالبان پاکستان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے؟ داعش کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی امارت کا موقف بہت واضح ہے. ان کے خلاف یہ جو پیدا ہوا اس میں بھی کسی اور کا ہاتھ تھا. اس وقت بھی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے خلاف استعمال کرے، اسلامی امارت کے خلاف استعمال کرے، لیکن اسلامی امارت کوشش کرتے کہ ان کو ختم کیا جا سکے. اور آج کل الحمدللہ وہ افغانستان میں نہیں، اگر ہے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور کوئی بڑا ایشو نہیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. اور آپ کی یہی سوچ ہے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے کہ ان کے لیے جگہ تنگ کی جائے افغانستان میں، ان کو افغانستان سے پاکستان کے خلاف کام نہ کرنے دیا جائے؟ اسلامی امارت کا موقف یہ ہے کہ جو بھی ہے ہمارے ملک کے خلاف یا ہمارے خلاف نہ ہو یا کسی اور کے خلاف نہ ہو، اس کو ہم ہر طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپس میں طالبان پاکستان کے ان کے ساتھ پاکستانی حکومت کی مذاکرات بھی شروع ہو گئی تھی. درمیان میں کچھ وقفہ آ گئی، ہو سکتا ہے وہ بھی آگے بڑھا جا سکے انشاءاللہ، اور وہ بھی کوئی بڑا ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ. بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات دیکھتے ہیں اپنی حکومت کے؟ اسلامی امارت کی پالیسی یہ ہے کہ پورے ریجن کے ساتھ اور پورے خاص کر نیبرز کے ساتھ ہمارے اچھی تعلقات رہے اور متوازن سیاست کی بنا پر ہمارے تعلقات رہے. نہ کسی کے خلاف ہم اپنا مخالف سوچ رکھتے ہیں، نہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے خلاف کوئی یعنی منفی سیاست کرے. ہم بھی مثبت سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ معاشی طور پر ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، سیاسی طور پر بھی ہر ایک کے ساتھ. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ آپ تعلقات استوار کرنے کو تیار ہیں، معاشی تعلقات اور دیگر تعلقات، صرف منفی تعلقات کی اجازت نہیں دیں گے، مثبت تعلقات رکھنا چاہتے ہیں آپ بھارت کے ساتھ؟
جی واضح بات ہے. ہم کسی کو منفی تعلقات، منفی سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، نہ خود کریں گے نہ کسی اور کو اجازت دیں گے. باقی معاشی اور سیاسی اور ایک مثبت پہلو، تعلیمی صحیح تعلقات ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اور یہ ہمارے مفاد میں ہے انشاءاللہ. جو اس وقت صورتحال افغانستان کی بالخصوص ہیومینیٹیرین کرائسس کے حوالے سے، انسانی المیے کے حوالے سے جس مدد کا وعدہ کیا گیا تھا، کیا وہ اب مدد پہنچ رہی ہے افغانستان میں؟ کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے یا اتنی ہی مخدوش ہے، اتنی ہی مشکل ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ افغانستان میں واقعی ایک مشکلات ہے. ابھی انسانی عالمی کا حد تک تو نہیں پہنچے، لیکن بہرحال مشکلات تو بہت زیادہ ہے. لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہمارے نیبرز کی، ہمارے باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھائے اور ہاتھ بڑھائے، ان کی مدد کرے. اور جو مدد کیا ہوا ہے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جو بھی ہے. خاص کر پاکستانی عوام اور حکومت نے اور خاص کمیونٹیز نے بہت سے ہیلپ کیا ہوا. باقی انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی تعاون کیا ہے، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین بنیاد پر ذاتی لیول پر ان کا تعاون کرنے سے ان کا مسئلہ رک تو جا سکتا ہے، کم تو کر سکتا ہے، لیکن حل نہیں کر سکتے. ہمیں ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور دنیا اور باقی ہم خود افغان اپنے اکانومی کو اپنے پاؤں پہ اگر کھڑا کر سکے اور ہم آگے اپنے ملک کو اسٹیبلائز کر سکے، تو اس وقت انشاءاللہ ہمارے لوگوں کی پرابلمز حل ہو جائے گی انشاءاللہ. اس حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا خیال یہ ہے کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے، بالخصوص خواتین کے حقوق کے حوالے سے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، خواتین کی کام کرنے کی اجازت دینے کے حوالے سے، وہاں جو وعدے کیے گئے تھے دوحہ میں، وہ اس طور پورے نہیں ہو رہے. اور اس ہی وجہ سے جو لیجیٹمیسی اور ریکگنیشن کی بات ہے، وہ مدعا آگے نہیں بڑھ رہا. آپ کی حکومت کا کیا ٹیک ہے ویمن رائٹس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے؟ آپ کی حکومت کی کیا موقف ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، بالخصوص خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، ان کا رائٹ ٹو ورک کے حوالے سے؟ کچھ خواتین نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے. آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ یہ صورتحال بہتر ہوگی آپ کے انڈر جس طور آپ نے دوحہ پیس پروسیس میں وعدہ کیا تھا؟ اصل میں دنیا کے ساتھ پرابلم اس وجہ سے نہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے لوگوں کو حقوق نہیں دے رہے، کیونکہ ہمارے پالیسی یہ ہے، ہمارے اسلام یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کی اپنے حقوق موجود ہے اسلام میں، اور ہم کمیٹڈ ہے اس کو، ہم اپنا حقوق دیں گے سب کو. لیکن یہ جو کچھ حالات فی الحال آئی ہے، اس کے لیے طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے کار کے مواقع، یعنی کام کرنے یا اور کرنے میں مواقع فراہم کیا جا سکے، اور تعلیم کے لیے بھی جگہ اور مناسب ان کی تنخواہیں، ان کی جو ضروریات ہے ان پوری ہم کیسے کر سکے، اس کے اوپر کام ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو نہ تعلیم کا حق دیتے ہیں، نہ کام کرنے کا حق دیتے ہیں، یہ بات نہیں. اور باقی دنیا جو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ہوا، اور یہ بہانہ بنا کے ہمارے حکومت کو ریکگنائز نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کوئی پروپیگنڈا ہو رہی ہے. یہ اصل میں ان کے اپنے سیاسی مشکلات ہے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ غلط طریقے سے ہمارے میڈیا دنیا کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. اچھا جی، ہمارے بورڈ ممبر ہیں ریاض الدین شیخ صاحب، جو آپ سے سوال کرنا چاہیں گے. ریاض الدین شیخ صاحب، the floor is yours. السلام علیکم سردار صاحب. آپ نے نکالا ہم سے بات کرنے کا، اور ماشاءاللہ آپ کی باتیں سن کے بہت انکریجنگ باتیں آپ نے کی ہیں. اور 2-3 سوال اور آبزرویشن. اسلام میں ایک فقہ تو نہیں ہے، بھائی بے تحاشے فقے ہیں. کیا آپ کی حکومت ان فقوں کو سب کو ریکگنائز کرتی ہیں؟ کیا ان کو سب کو جگہ دیں گی؟
क्या ये सब एक ही अफगान कौम होगी? और दूसरी चीज़, हमारे पास अगर आप देखिएगा, कभी भी इस्लाम में मुसलमानों में ऐसा नहीं हुआ कि एक ही खिलाफत की हुकूमत हो रही हो। क्या आप समझते हैं कि सारी दुनिया में मुसलमानों की खाली एक ही हुकूमत खिलाफत की मोमेंट होगी, जिसकी आपका या आपका सोच है उस तरफ अफगानिस्तान में, क्या उसी तरीके का होगा, या आप समझते हैं जो दूसरे मुल्क हैं उनके जैसे अपनी सोच है उस नमूने से अगर करते हैं तो वो सही है? जी, हमारे फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में ये बेशक इस्लाम में तो इस्लामी निज़ाम की बहुत से तस्वुरात है, खिलाफत है, इमारत है, और जो भी बाकी बादशाहत है, जो भी हो वो इस्लामी तो हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पॉलिसी ये है, हमारी इस्लामी इमारत की पॉलिसी ये है कि हम अपने ख़ित्ते में रहकर हम अपने मुल्क में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते हैं और इस्लामी निज़ाम को नाफिज़ करना चाहता है, और वो भी ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि अच्छी खिदमात पेश करने से इंशाल्लाह इसको हम अपने मुल्क में नाफिज़ करते हैं। बाकी दुनिया की वो नेबर्स के और वो बाकी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने का हमारे सोच नहीं, और न हम उसकी किसी के उमूर में मदाखलत करेंगे, ना किसी और को इजाज़त देंगे। तो हमारी ये सोच है और ये पॉलिसी है हमारी, इस पर हम कायम हैं। जो इस वक्त तिजारत है वहाँ पे किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं आपके तुर्खम और चमन बॉर्डर पे? क्या हुकूमत पाकिस्तान तुर्खम और चमन बॉर्डर पर आपकी तिजारत को फैसिलिटेट करती है, वहाँ आपकी मदद करती है और तिजारत हो रही है आराम से वहाँ पर? जी बिल्कुल, इसको अगर आप फिगर्स दे के बिजनेसमैन कम्युनिटी के हवाले से, तो तकरीबन जब से 15 अगस्त के बाद जब से इमारत इस्लामी हाकिम हुआ है अफ़गानिस्तान में, तो उसके बाद आज तक तकरीबन यानी सैकड़ों यानी बहुत बड़ी परसेंटेज के हिसाब से उसमें इजाफा आ गया कि तिजारत करने में, ट्रेड वो इसमें सिलसिले में बहुत सारे लोग पाकिस्तानी जा रहे हैं, तुर्कम से लेकर या बोलदक से लेकर तुरगुंडी तक, और उधर हैरतान और शेखान बदर तक तिजारत हो रही है, और उधर से इस तरफ आ रहे हैं बहुत सारे ज़्यादा। तो और भी हम कोशिश करते हैं कि इसको और भी फैसिलिटेट किया जाए ताकि अफ़गान लोग भी इधर आ सके और अपने तिजारत बिजनेस कर सके और ट्रांजिट कर सके, और पाकिस्तानी लोग भी जा सके। बाकी ये हमारी पॉलिसी है और कोशिश जारी रखी हुई है हमने कि इसको और भी फैसिलिटेट किया जाए, बढ़ाया जाए। इन दोनों को आवाम के फ़ायदा है। हुकूमत पाकिस्तान आपको फैसिलिटेट कर रही है इस हवाले से? जी, उन्होंने भी ये वादा किया है और अभी तक करके दिखाया भी है कि इन्होंने फैसिलिटेशन मज़ीद इजाफा किया है, लेकिन बहरहाल और भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो तिजार है, हमारे जो बिजनेसमैन है, फ़िलहाल वो भी थोड़े से और रुकावटों और मुश्किलात का शिकायत करते हैं। कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने से इस मसले को और आगे बढ़ाया जा सके। ये फरमाइए सरदार अहमद शकीक साहब के जो OIC की मीटिंग हुई जिसमें आपकी हुकूमत का डेलीगेशन ने भी शमूलियत की, हिस्सा लिया, और वहाँ पे क्लोज डोर मीटिंग्स भी हुई, आपकी अमेरिकन्स के साथ भी क्लोज डोर मीटिंग हुई। आप इस OIC के समिट को किस तौर देखते हैं और आपके ख्याल में इसमें अफगान लोगों के लिए मज़बूत पेशरफ्त हुई? जी, इस तरह पहले तो इस तरह बड़े लेवल का मीटिंग करना अफगानिस्तान के इशू पर ये बहुत बड़ी बात है। हम इसको खुश आइंद समझते हैं और इसकी नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद भी रखती है कि हो सकता है हमारे मुल्क के जो मसाइल है रिकग्निशन के और बाकी ह्यूमैनिटेरियन के जो मसाइल है, इकानॉमिक का जो पाबंदियाँ है, उसको उसके ऊपर असरानंदाज हो और ये कोई अच्छा पेशरफ्त हो जाए, अच्छा नतीजा दे जाए। और उस मीटिंग में हमने अपने मुल्क का, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर था, जो डेलीगेशन का हेड था, उसने अपने मुल्क का मौक़िफ़ भी पेश किया था और लोगों को दिखाया कि हमने
کوئی کسی کے خلاف اپنے ملک کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی دنیا کے ساتھ اچھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور بات چیت کرنے سے اور سیاسی طور پر اور معاشی طور پر ہمارے ساتھ دنیا بھی کوئی انگیج رہے تاکہ مسائل دونوں طرف سے حل ہو سکے. ان کو ہم نے اپنا اسٹینڈ تھا, جو موقف تھا وہ ہم نے پیش کیا, انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا اور وعدے بھی کیے, تو ہو سکتا ہے ہم انتظار ہے کہ اچھی نتائج سے اس کے اوپر مرتب ہو جائے. شکیل صاحب, جو وعدہ ہوا OIC سمٹ میں وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے حوالے سے ہوا, اور وعدہ یہ ہوا کہ وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس NGOs کے تھرو بھیجی جائے گی, اور کچھ فسکل فلوئڈٹی کی بھی بات ہوئی, لیکن ریکگنیشن اور لیجیٹمیسی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. وہاں یہ کہا گیا کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو اور ہیومن رائٹس کا ادراک ہو تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو آپ نے ویمن رائٹس کی اور ہیومن رائٹس کی تو بات کی, یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی شرط ہے جس کی طرف ابھی ریاض الدین شیخ صاحب نے بھی اشارہ کیا, آپ اس کو کس طور دیکھتے ہیں؟ اصل میں جو اختلاف اسی نقطے پر ہے, وہ جو ہیومینیٹیرین کے سلسلے میں جو تعاون کرنا چاہتا ہے اور NGOs کے تھرو سے کرنا چاہتا ہے, ہمارے گورنمنٹ کو اگر بائی پاس کرنا چاہتا ہے, تو اس کا ہم نے ان کو آگاہ کیا کہ اس کا کیا نتائج ہے, اس کو نقصان ہے ان کے, ہو سکتا ہے وہ اچھی طریقے سے نہ پہنچ سکے, یا شاید جو تعاون کرنا چاہتا ہے وہ شاید راستے میں ختم ہو جائے, کیونکہ وہ بڑا لمبا ایکسپینسو راستہ ہے NGOs کا. تو اس کو ہم نے سمجھایا کہ یہ ایک طرح کا کار ہونا چاہیے, وہ گورنمنٹ کے جو نئی گورنمنٹ ہے, اسلامی گورنمنٹ, ان کے تھرو سے, ان کے بینکنگ سسٹم سے ان کو کیا جائے, تو انشاءاللہ آپ کی جو تعاون ہے ہیومینیٹیرین وہ بھی اچھی طرح کا مستحکم کو پہنچ جائیں گے, اور آسانی سے اور کم قیمت میں پہنچ سکتا ہے. ایک تو یہ ہے, ہم نے ان کو یہ کنونس کیا, کوشش کر دی ہے کہ ہم لوگ کنونس کریں. باقی جو انکلوزیو گورنمنٹ ہے, جو آج کل مغربی دنیا کی یا خاص کر امریکہ کی جو اعتراض ہے, وہ ان کا پرسپیکشن جو ہے نا وہ مختلف ہے. ہم انکلوزنگ گورنمنٹ اس کو نہیں کہتے کہ جو پچھلے جو گورنمنٹ تھے ان کے کچھ لوگ تھے 25, 50, 60 یا 40, 30 بندے تھے, ان کو اگر اس گورنمنٹ میں شامل کرے تو اس کو انکلوزیو کہہ سکتے ہیں, اور اگر اس کو نکال دیا جائے, اس کی بجائے کوئی اور لوگ آ جائے تو اس کو انکلوزیو نہیں کہتے ہیں. تو ان کو سمجھانے کی کوشش ہم کرتے ہیں کہ لوگوں کو, ہم کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ آپ آ جائیں تو دیکھ لے انکلوزیو گورنمنٹ اور کیا ہو سکتا ہے. تو اس میں لوگ, ظاہر بات ہے پولیٹیکل جو پوسٹنگ ہے اس کے اوپر تو طالبان کے لوگ آ گئی, زیادہ آ گئی, اور باقی جو سارے جو ٹیکنیکل جو پوسٹ ہے اس کے اوپر پرانی حکومت کے لوگ ہیں, تقریباً لاکھوں لوگ پرانی گورنمنٹ کے, بالکل باقی لوگ اور بھی شامل ہو گئی, اس میں کام کر رہے ہیں. تو اس کو پرسیپشن الگ ہے, اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو قریب کیا جائے. اچھا, یہ فرمائیے, جو سوال ہمارے پاس اب ہے کہ افغانستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ جو تجارتی رابطے ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے بہتر ہوں. کیا افغانستان میں اس وقت اتنا امن ہے کہ پیس کوریڈور ہے افغانستان, وہاں سے تجارت ہو سکتی ہے؟ اور یہ بھی فرمائیے کہ اس وقت چائنا کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات؟ جی, افغانستان میں فی الحال سیکورٹی کا جو صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہے. اس کے اوپر پوری مغربی دنیا بھی اعتراف کر سکتے ہیں, تاکہ دیکھ لیں کہ پورے 20 سالوں میں دنیا اتنی پاور, اتنی وسائل کے باوجود روز لوگ مر رہے تھے. تو اس 4 مہینوں میں جب سے اسلامی امارت آ چکی ہے, تو اس وقت سے آج تک جنگ کی وجہ سے کسی ایک فرد کو زندگی کو کوئی زخمی یا قتل نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے سیکورٹی کا یہ حالت ہے کہ فی الحال پوری ریجن میں شاید اس طرح کوئی مثال نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانزٹ کے لیے, بزنس کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے افغانستان بہت زبردست ایک اپارچونٹی ہے.
اور باقی جو چائنا کے ساتھ یا سینٹرل ایشیا کے ساتھ میں نے جو پہلے بتایا کہ ان کے ساتھ ہم اچھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور بالکل اچھی تعلقات ہے بھی. آپ کو پتہ ہے کہ بار بار ہمارے وفود ادھر گئی ہے, ان کے وفود ادھر آ گئے, کچھ معاہدات بھی ہوئی ہے, کچھ ہو رہی ہے, اس کے اوپر کام ہو رہی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا اور یہ ساؤتھ ایشیا اور سب ممالک ایک آپس میں ایک کنیکشن ہو جائے, ایک لنک ہو جائے. اس راستے سے ہمیں ٹرانزٹ کر سکے. ان لوگوں کے لیے ہمارے بھی فائدہ ہے, لوگ آس پاس نیبرس کے بھی فائدہ ہے انشاءاللہ, اور یہ تعلق بڑھ جائیں گے, کوشش کریں گے. میرے پاس ایک سراج صاحب کی طرف سے سوال ہے کہ کیا آپ جو پاکستان کا کردار رہا آپ کو دنیا سے قریب لانے میں, اسے آپ کس طور دیکھتے ہیں, اور مزید کیا آپ چاہتے ہیں کیا کیا جائے تاکہ یہ جو پاکستان ایک برڈ اسٹیٹ کے طور پہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے, تو آپ اسے کس طور دیکھتے ہیں؟ کیا یہاں پہ کامیابی ہے, مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ کا موقف باہر تک پہنچ رہا ہے؟ اصل میں تو ہم ہر کسی کا جو ہمارے ساتھ تعاون کرے, آج کل جو ٹف سچویشن میں اس وقت جو بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, جس لیول میں بھی ہو, پولیٹیکل ہو یا ہیومینیٹیرین مسئلہ ہو یا کوئی اور اکانومک کوئی پرابلم سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو, کوئی ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جو بھی پاکستان بھی ہے, باقی دنیا, باقی ممالک ہے, ساری ہم اس کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک تعاون کرنے کے جذبے سے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں. ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو آپ کا پرانا سسٹم تھا کھاٹ کا کہ HAD, کیا وہ ابھی بھی آپریٹو ہے آپ کی زیر حکومت؟ اچھا, اس کا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی آپ کا جو حکومت ہے, جو نظام چل رہے ہے, وہ پرانی سسٹم کی بنیاد پر چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمات جو سروسز ہے حکومتی وہ فعال ہے. اس کا مطلب یہی ہوگا نا. جی جی, ظاہر بات ہے کہ حکومت تو بدل جاتی ہے, لیکن وہ جو انسٹیٹیوشن ہے, جو خدمات ہے, جو کام ہے, وہ تو پرانی حساب سے چل رہی ہے. تو ابھی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ میں پاکستان میں اسلام آباد, پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد میں افغانستان سفارت میں ہو, تو اس سفارت میں صرف اکیلا اسلامی امارت کا نمائندہ ہو. باقی جو عملہ ہے وہ پرانی ہے, اور جو سسٹم ہے, جو خدمات ہے, وہ پرانے طریقے سے چل رہے ہیں اور اچھی, وہ بھی اپنے ملک کے لیے کام کر رہے لوگ. اور تو سسٹم تو وہی چل رہے, سسٹم تو اس میں کوئی وہ ایشو نہیں ہے نا, کوئی ڈراسٹک چینج نہیں ہے. بہت شکریہ سردار صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. موجودہ طالبان گورنمنٹ کا ڈورل لینڈ کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ کی کیا پالیسی ہے ڈورل لینڈ کے بارے میں؟ وہ اصل میں ڈورل لینڈ جو ہے نا, وہ اصل میں یہ افغانستان کی حکومت کا نہیں بلکہ لوگوں کا, پوری ملت کا ایشو ہے, ان کا مسئلہ ہے. باقی وہ جو جس کے اوپر وہ کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے, وہی فیصلہ ہوگا. وہ ان کے آس پاس جو لوگ ہیں, ان کے حق ہے, ان کا مسئلہ ہے. تو حکومت کا موقف تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بھی پرابلم جو لوگ کہتے ہیں, جو آپ کی حکومت دوران لائن کو انٹرنیشنل بارڈر کے طور پر مانتی ہے, پاکستان اسے انٹرنیشنل بارڈر کہتا ہے. یہ تو جو نام دے رہی ہے ڈیورل لینڈ, نام رکھا ہوا ہے, پہلے سے نام رکھا ہوا ہے, وہی لینڈ ہے. تو اس کو پھر جو مسائل ہے وہ بات چیت سے حل کریں گے. اور باقی ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے نا, ہمارے حکومت نے ابھی تک کوئی وہ بات نہیں کی کہ ہمارا کیا خیال ہے. ہم لوگوں کے پاس چلے جائیں گے, وہ لوگ جو کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ عمل ہوگا. اور جو مسائل ہے, جو اختلافات کچھ آتے رہتے ہیں, وہ انشاءاللہ بات چیت کرنے سے حل کریں گے. شکریہ سردار صاحب. شکریہ جاوید اشرف صاحب. ایک آخری سوال ہے میرا خیال ہے ہمارا, اور اب وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ اس بات پر روشنی ڈالیے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے 90 کی دہائی سے, اور کیا آج کے طالبان 90 کی دہائی کے طالبان سے مختلف ہیں اور مختلف طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں,
کیونکہ دنیا یہ بات مشکل سے مان رہی ہے؟ اصل میں انسان کی عمر جب بڑھتے جا رہی ہے اور عمر بدلتے رہتے ہیں، اس کے اوپر تجربات اس کی وہ بھی مزید بڑھ جاتے ہیں اور تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ تو واضح ایک نیچرلی بات ہے. باقی افغان سوسائٹی بھی پہلے سے بدل ہو چکی ہے، اور حالات یہ ہے کہ اصل میں جو بنیادی چیزیں اسلام کی جو بنیادی چیزیں اسلام کے حوالے سے جو احکامات ہے، اس کے اوپر ہم تو بالکل بدل نہیں ہے، نہ بدل چکی ہے اور نہ بدل کر سکتے. اسلام کی اصول جو ہے نا وہ بالکل واضح ہے اور ٹوپ ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی بات نہیں ہو سکتی. باقی جو طریقہ کار ہے وہ کل کی کوئی اور تھے، آج کی کوئی اور ہے. باقی کل دنیا کوئی اور تھے، آج کوئی اور ہے. تو اس لیول پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آج کل دنیا ہے اسی کے مطابق ہمارے افغانستان پہ چلے اور زندگی اکٹھے میں چلا سکے. دنیا کے ساتھ ہم چلے، بغیر دنیا کے ہم اکیلا تو نہ چل سکتے ہیں، نہ کام کر سکتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے دنیا کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انگیج رہے اور ایک کنیکٹ میں رہے، اور جو مسائل ہے بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ ظاہری بات ہے، یہ بڑی تبدیلی ہے. I will now request Mr. Ikram Sehgal for his final comments and vote of thanks. Ikram Sehgal sahab, it's over to you. Thank you, Humba. Thank you, Koda Sabi Barik. السلام علیکم سردار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا پارٹیسپیٹ کرنے کا، اور بڑا اچھا لگا آپ نے جواب جو دیا، بہت اچھا لگا. اور میں اچھا اس لیے بھی لگا کیونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ طالبان اتنے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہیں، بٹ آپ کی تو بڑی ڈپلومیٹک ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے آپ نے سب بولتے ہیں سوالوں کا جواب دیا. دو باتیں جو مجھے، میں باقی باتیں تو آپ نے اچھی کی، بٹ دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک بات، ٹھیک ہے آپ اس کو ہم انٹرنیشنل بارڈر جو ہماری ہے، یہ 20 سال جو لڑائی جھگڑا ہوتا رہا ہمارا، آپ کے اندر آپ لڑتے رہے اور پاکستان آپ نے اعتراف کیا، پاکستان نے آپ کو بڑا مدد دیا، ڈائریکٹلی تو نہیں بٹ آپ کو دیکھیں آپ کے 3 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز یہاں پر تھے، آپ کی جو لیڈرز کے فیملیز پشاور میں تھے، کوئٹہ میں تھے، اسلام آباد تھے. ہم نے جوتے کھانے پڑے پوری دنیا سے کوئٹہ شورا کے بارے، ٹھیک ہے جی. ہم سنتے رہے، ہمیں مصیبتیں آتی رہیں، ہمیں تنگ کرتے رہے، ہماری اپنے جو ہمارے اندر ٹیررزم پھیل گئی وغیرہ وغیرہ، ہم نے سب برداشت کر لیا، ٹھیک ہے جی. لیکن 20 سال تک ہم نے یہ فینسنگ کے بعد، فینسنگ تو ہو رہی تھی، فینسنگ تو 4-5 سال سے لگی ہوئی ہے، ہم نے اس کے بارے تو کوئی نہیں سنا. اب پہلی دفعہ ہم سن رہے کہ آپ ہم سے باتیں کریں گے یہ وہ، تو یہ مجھے تھوڑا افسوس ہوا سن کر کے کہ یہ ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے. یہ تو پوائنٹ آف کنٹینشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پہلے کبھی بھی آپ نے یہ آپ کے لوگوں نے یہ کبھی بات پہلے نہیں کی، ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات دیکھیں، یہ جتنی بھی سال 30 سال سے جب سے پہلی دفعہ آپ کی حکومت 1991 پہلی دفعہ آئی اور اس کے بعد کابل پر آپ کا قبضہ ہو گیا، آپ کی گورنمنٹ پڑی، اس کے بعد گورنمنٹ کے بعد دس تھنگ ایٹسٹرا، بھارت آپ کو ہر وقت آپ کے خلاف ہے، طالبان کے خلاف کوئی شک نہیں. آپ کو پہلے بھی امریکہ آپ سے مذاکرات کرنے چاہتا تھا لیکن بھارت نے آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے دیا ان کو. آخر میں جب انہوں نے بھارت کو اس میں سے نکالا اور آپ سے ڈائریکٹ مذاکرات کیا، دوحہ میں آپ کی شروع ہوئی، فائنل بھی اگریمنٹ ہوئی تو اس کے اندر بھارت بالکل شامل نہیں تھا. یعنی کہ جب تک بھارت شامل رہا اس کے اندر کھاڑ جو ہے آپ بولتے ہیں انسٹیٹیوشن ہے، کھاڑ 100% را کا ٹرین تھا. انہوں نے جتنا کام کیا پاکستان کے خلاف کیا، اندر بھارت میں کچھ افغانستان کوئی کام نہیں کیا. تو بڑا مجھے انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں لیکن میں مانتا ہوں بات کہ چلو میونسپلٹی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. انٹیلیجنس ایک وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو جا کے ایسی غلط رائے دیتے رہیں گے پاکستان کے خلاف کہ وہ ہوتا رہے گا. تو مجھے اس بات پر افسوس ہوا کہ آپ نے کھاڑ کو تو ایٹ لیسٹ کنٹرول نہیں کیا، ختم نہیں کیا، کیونکہ کھاڑ کے لوگ جو ہیں وہ صرف بھارت کے موقف کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. تیسری بات،
جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دیکھیں مسلمان انڈیا میں آپ سوچیں کہ بی جے پی گورنمنٹ جس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ تعلقات اچھا رہے، بی جے گورنمنٹ کیا بولتی ہے؟ بی جے پی گورنمنٹ آپ ان کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ خالی ان کو سوا اب کام ہٹ گیا ہے کہ ہم سورڈ سے ہم کام کریں، تلوار سے کریں، اب ہمیں چاہیے گنز لینا اور مسلمانوں کو ختم کریں انڈیا کے اندر. ہمیں چاہیے کہ ان کی کوئی چیز خرید و فروخت ان سے نہ کریں، ان کو آئسولیٹ کریں وغیرہ وغیرہ. تو میں سردار صاحب، آپ جتنے مسلمان آپ ہیں، جتنے فرقے کے ہیں، اگر اپنے لوگوں سے اندر بات کر سکتے ہیں، باقی دنیا سے بات کر سکتے ہیں اور یہ بات کر سکتے ہیں، مجھے اچھا لگتا اور آئی تھنک پاکستانیوں کو اچھا لگتا کہ آپ کی طرف سے ایک لفظ تو آتا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ پرٹیکولرلی کشمیر میں ہو رہا ہے ظلم، اس کے بارے کچھ بات ہم نہیں سنتے اس آپ کی گورنمنٹ سے. تو افسوس تو آتا ہے، لیکن آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، اور جس طرح ہم آپ کے ساتھ ہم رہیں، برتاؤ کرتے رہیں 30 سال تک، وہ ہم کرتے رہیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ ہمارے لیے کچھ کریں نہ کریں، آپ مسلمانوں کے لیے انڈیا میں کچھ کریں نہ کریں، آپ کشمیر میں کچھ کریں نہ کریں، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو، آپ کے آنے کا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی جس طرح آپ نے سوال کے باقی سوالوں کے جواب دی، اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور فخر ہوا کہ آپ نے آ کے اس طرح باتیں کی. بہت بہت شکریہ. اصل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے اس 40 سالوں میں ہمارے مہاجرین کو ویلکم کیا ہے اور سپورٹ کیا ہوا ہے، ان کو جگہ دی ہے، اور ہمارے لوگ آتے رہتے ہیں، ابھی بھی آتے رہتے ہیں، اور ان کی رشتہ داری ہے. اگر یہ کوئی دوسرا گھر ہے ہمارے افغانوں کی، مہاجرین کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سپورٹ ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ. اور یہ اس طرح جو بائیلیٹرل تعاون ہے وہ ہمیشہ جاری رہیں گے. باقی جو فینسنگ کا وغیرہ اسی طرح کے جو مسائل ہے، یہ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً 50 سالوں سے یا زیادہ یا اس سے بھی زیادہ یہ یہاں پہ کوئی فینس نہیں تھا، اور اسی بارڈر سے جو سیکیور بارڈر تھا وہ یہی مسئلہ تھا. یہی طرف سے افغانستان سے پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں تھا، صرف یہ لائن جو ہے نا، اس طرف سے کوئی پرابلم نہیں تھا. اب یہ جو طالبان کی جو اسلامی امارت کی جو حکومت آئی ہے، ان کا اس سے پہلے جو یہ 20 سالوں میں یہ ایشو درمیان میں آ گئی ہے فینسنگ کا، یا دنیا کے ساتھ یا کوئی جو بھی مسئلہ آ گیا، اس سے ہمارے حکومت سے پہلے آ چکے تھے. اب یہ ہمارے حکومت آ گئی، ان کے اوپر ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے ذمہ داری بنتے ہیں کہ جو بھی مسائل ہے، ہمارے عوامی مسائل ہے، ہمارے ملک کے لوگوں کے مسائل ہے، ملت کی مسائل ہے نا، صرف حکومتوں کی نہیں ہے، اس کا ہمارے فرض بنتا ہے کہ اس کا موقف لوگوں سے پہلے پوچھنا چاہیے گا. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو مسائل ہے حکومت کا کوئی اور مسائل ہے، اور یہ لوگوں کا، عوام کا، ملت کا مسائل ہے، ان کے ہم حوالے کرتے ہیں، صرف ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں. باقی ان کو ہم اطمینان دیتے ہیں کہ ہمارے طرف سے کوئی وہ نہیں ہوگا، کوئی پرابلم، کوئی مشکل پاکستان کو نہیں ہوگا ہماری طرف سے، نہ کسی اور ملک کو ہوگا. باقی جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ پینسنگ وغیرہ اس ایشو کو اگر بڑھایا جائے، ان کو اس کے اوپر زور دیا جائے، تو اور بھی مسائل، مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں دونوں طرف سے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مذاکرات کی طرف سے حل کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا اس کے بدلے میں ہم ان کو یہاں پہ فینسنگ وغیرہ جو پرانی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہوا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے ان کے ساتھ، اس کو ہم اس کو اور بھی کوریج کرے یا اس کے اوپر ہم کچھ نہ کہیں، کیونکہ لوگوں کا مسئلہ ہے نا. ہم تو یہ خود یہ نہیں کہتے کہ ہم فینسنگ کا ایشو کس طرح لے کے جاتا ہے. تو یہ عوام سے ہم پوچھ کے پھر فیصلہ کر سکتے ہیں، اس ہمارا موقف ہے. باقی جو انڈیا کے ساتھ آپ نے جو بات کی ہے،
اس کی ہمارے موقف یہ ہے کہ ہمارے خلاف اگر کوئی ہمارے ملک خلاف استعمال کرتے ہیں، ہمارے خلاف جو کام کرتے ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم اس کے خلاف لڑ بھی سکتے ہیں اور جواب بھی دے سکتے ہیں. باقی ان کے ساتھ ہم دو طرفہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے، اکانومی لیول پر، سیاسی لیول پر، باہر تجارتی لیول پر، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ ہم دشمنی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نہ ان کو دشمنی کرنے دیتے ہیں اور نہ اپنا ملک کو کسی کو خلاف استعمال کرنے دیتے ہیں. تو اب اگر انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، سٹیٹ انشا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھی ہو تو یہ اچھی بات ہے، سیکورٹی کے لیے، امن کے لیے اچھی بات ہے. اگر ہم کسی کے خلاف، پاکستان کے خلاف کو ہم انڈیا کو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے. نہ انڈیا کے خلاف ہم پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے، نہ انڈیا کے خاطر پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے، نہ پاکستان کی خاطر انڈیا کی یا چائنا کی یا رشیا کی یا سینٹرل ایشیا کے خلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، نہ ان کے مفاد میں، کسی کے مفاد میں نہیں. کیونکہ ہم نے یہ تجربہ 40 سال میں کیا کہ گورنمنٹ ایک کے ساتھ ہوتا ہے یا دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، پھر یہ مفادات برقرار نہیں رکھ سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک متوازن سیاست کی بنا پر ہر ایک کے ساتھ تعلقات تجارتی لیول پر بائیلیٹرل بنیاد پر ہو. اور جو مظالم کی بات کی آپ نے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہی ہے، وہ تو ہم ہمیشہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، جہاں بھی ہو، برما میں ہو، چائنا میں ہو، یا انڈیا میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، جہاں بھی ہو، مسلمانوں کے ساتھ یا بلکہ پوری بشریت کے ساتھ جو ایک سائڈ دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ظلم تو ظلم ہے، اس کو ہم بہرحال کنڈیم کرتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس طرح نہ کیا جائے. تو بہرحال ہمارا یہ موقف ہے کہ جو ایشو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر نیبر کے ساتھ، خاص کر پاکستان کے ساتھ، اس کو بات چیت سے حل کیا جائے. اور دونوں کی طرف سے، پاکستان سے بھی ہماری خواہش یہ ہے کہ جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں اور باقی بات چیت سے مسئلہ حل کریں. اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، کیونکہ آج کل ہم بھی مشکل حالات میں ہے. یہ اس طرح بڑی مسائل جو عوام کے مسائل ہے، اس کو باید اچھی طریقے سے، بات چیت کے طریقے سے حل کیا جائے، نہ کہ اشتعال دلانے کے تھرو سے.